पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद में तेजी से कमी आने लगी। सुप्रीम कोर्ट का नैब की कारकर्दगी पर सख्त इजहार बरहमी। पीटीवी फीस में इजाफे के मामले पर हुकूमत का एक और यू टर्न। क्या हुकूमत इदारों में इस्लाहात लाने में नाकाम हो रही है? पूछेंगे वजीर ममलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ से। वार्म वेलकम टू द शो। पाकिस्तान में 4 माह के वक्फे के बाद एक बार फिर पोलियो मुहिम का आगाज हो चुका है। कल भी हमने आपको इसके हवाले से कहा था और ये कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ जो पोलियो वर्कर्स हैं उनका ज़रूर ख्याल रखिएगा जब भी वो आपके पास पहुँचें, और जो उनकी डायरेक्शन है, जो गाइडलाइंस हैं, उसके ऊपर ज़रूर अमल करें, क्योंकि पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बचाने के लिए पोलियो के ख़िलाफ़ जो ये जंग है, इसमें सबका साथ होना ज़रूरी है। सारी कौम ने मिलकर जिस तरीके से कोरोना से मुकाबला किया है, इस तरह हम सबको मिलकर पोलियो को भी शिकस्त देनी है। पोलियो रज़ाकारों की भरपूर मदद करनी है। पोलियो वर्कर्स जिनका मैंने कल भी जिक्र किया था, उनके हवाले से लेट्स वॉच अ रिपोर्ट। पाकिस्तान इंसदादे पोलियो प्रोग्राम महदूद पैमाने पर चंद मखसूस अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर रहा है। मुहिम के दौरान तकरीबन 8 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। बच्चों की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। पोलियो वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारी तरजीहात में शामिल है। इस खुसूसी वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि कोरोना वायरस की वबा के दौरान किस तरह पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर महफूज तरीके से बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाते हैं। पोलियो मुहिम के आगाज से कबल तमाम पोलियो वर्कर्स को मास्क और सैनिटाइजर मुहैया किए जाते हैं और इनका टेम्परेचर, बुखार भी चेक किया जाता है। पोलियो टीम 2 अरकान पर मुश्तमिल होगी। दोनों पोलियो अरकान के अपने अपने मखसूस काम हैं। एक रुकन का काम दरवाजे पर दस्तक देना और दरवाजा खोलना है। अगर जरूरत पड़े तो दरवाजे पर मार्किंग और डेटा रिकॉर्ड भी करना है। दरवाजे पर हाथ से दस्तक देने की बजाय कलम या किसी ठोस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे रुकन का काम बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाना और उंगली पर मार्कर से निशान लगाना है। बच्चों से फासला रखते हुए इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि उन्हें कम से कम छुआ जाए। पोलियो वर्कर बच्चे को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के लिए वालिदैन को बच्चे का मुंह खोलने का कहेगा। इस दौरान कम से कम 2 मीटर का फासला रखा जाता है। पोलियो वर्कर बच्चे को वैक्सीन पिलाने के बाद उंगली पर निशान लगाने के लिए वालिदैन को बच्चे का हाथ थामने का कहता है। सिर्फ उस घर के दरवाजे पर निशान लगाया जाता है जहां बच्चे मौजूद ना हों। वालिदैन से गुजारिश है कि बच्चों के सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए पोलियो वर्कर्स को अपने दरवाजे पर खुशामदीद कहें और पोलियो से पाक पाकिस्तान में अपना भरपूर किरदार अदा करें। नाउ कमिंग टू पॉलिटिक्स, नैब की कारकर्दगी से ना तो अपोजिशन खुश है और ना ही हुकूमत। बार बार नैब पर नाकिस तफ्तीश और नाजायज़ गिरफ्तारियों के इल्ज़ाम लगते रहे हैं। अपोजिशन इसे हुकूमत और नैब का गठजोड़ करार देती रही है। नैब पर सियासी इंजीनियरिंग में मुलविस होने का इल्ज़ाम मुसलसल लग रहा है। ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई सलमान रफ़ीक को पैरागॉन हाउसिंग स्कीम केस में गिरफ्तार किया गया था। 1 साल 3 माह तक वो नैब की हिरासत में रहे। उनकी ज़मानत 17 मार्च को मंजूर की गई। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो तफसीली फैसला जारी किया है वो नैब के खिलाफ एक चार्जशीट है। लम्हा फिक्रिया है यकीनन इस वक्त ना सिर्फ हुकूमत के लिए बल्कि सब एनालिस्ट्स जो भी थिंकर्स हैं उनके लिए भी, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस हैं वो जो बात कह रही हैं उसके बाद अब नैब की कितनी क्रेडिबिलिटी है, ये एक सवाली निशान है। PMLN यकीनन इस बात को समझती है कि जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस आई हैं वो उनके मौक़िफ़ की तायीद है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर भी हम तफसील फैसले पर एक जायज़ा, लेकिन पहले मियाँ फैसल जावेद लतीफ़, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। जो फैसला आया है उसको आप कह रहे हैं कि ये एक चार्ज शीट है अगेंस्ट द नैब। सिर्फ यही फैसला कैसे लग रहा है कि आपको चार्ज शीट है? नहीं, बड़ी अच्छी बात की है। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मैं इस फ़ैसले को इस तनाज़र में तो ज़रूर देखता हूँ कि जो 2 साल से पूरी कौम चीख रही थी कि नैब का अदारा जो है ये एहतसाब के लिए नहीं, इंतकाम के लिए है,
اور یہ ادارہ جو ہے سیاسی طور پہ ایک استعمال ہتھیار کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، جس طرح جماعتیں بنانے، جماعتیں توڑنے. اور یہ میں بات نہیں کرتا تھا، حکومت وقت جو ہے اس کے اتحادی جو ہیں پنجاب اسمبلی کے اسپیکر وہ بھی کہتے تھے، یہ بات ان کے وزراء کہتے تھے، یہ بات ان کے دیگر اتحادی کہتے تھے، مگر ہماری کسی جگہ سنوائی اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں، یہ ڈاکو ہیں، چور ہیں، حالانکہ ایک دمڑی کی یہ کوئی کرپشن ثابت نہ کر سکے، اس کے باوجود ہم چور تھے. مگر کل کا جو فیصلہ آیا ہے اس نے یقیناً ایک تصویر کشی کی ہے پچھلے 2 سالوں کی یا 4 سالوں کی کہ نیب یہ کرتا آیا ہے اور اس وجہ سے نیب پر انگلیاں اٹھتی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ احتساب کے دیگر ادارے بھی ہیں. کیا پاکستان میں احتساب کے دیگر ادارے نہیں ہیں؟ اگر آپ ایک ادارے کو، احتساب کے ادارے کو اتنا پاورفل کر دو گے تو پھر یہی انجام ہوگا جو کل سپریم کورٹ نے لکھا. اور دوسرا میں یہ کہوں گا کہ اسی طرح ہوتا ہے کسی شخصیت کو، کسی فرد واحد کو اگر آپ پاورفل بنا دیتے ہیں تو اس سے بھی غلطیوں کا زیادہ امکان پیدا ہو جاتا ہے، جس طرح ماضی میں کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پاور دی گئی وہاں پر بھی شدید مسئلہ ہے. علی محمد خان صاحب، جو یہ بات کی ہے شہباز شریف صاحب نے بھی، پی ایم ایل این کا موقف ہے، اگر آپ فیصلے کی روشنی میں دیکھیں تو پھر لگتا ہے کہ شاید ان کے موقف میں بڑی سٹرینتھ ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ. سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے تفصیلی، تو آپ نے اس کا ذکر کیا. نیب کافی عرصے سے زیر بحث ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ جہاں تک میں سمجھا ہوں اس میں کہیں نیب کے ادارے یا کرپشن کے خلاف حکومتی کارروائی یا کرپشن کی روک تھام کے کونسل کے خلاف تو نہیں ہے. وہ تو طریقہ کار میں ان کی طرف سے سخت اعتراضات آئے ہیں، اور وہ کام پارلیمان کا تھا، وہ کام تو پارلیمنٹیرینز کا تھا کہ اگر کسی طریقہ کار کی وجہ سے کسی شخص کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا ہوئی ہے تو اس کا ذمہ دار جو ہے، کانسیپٹ تو نہیں ہے کہ آپ نے کرپٹ لوگوں کے خلاف ایک ادارہ بنایا ہے، کرپشن کے خلاف آپ نے ایک ادارہ بنایا ہے کہ انہوں نے کرپٹ لوگوں کو پکڑنا ہے. تو اٹس ناٹ بیسیکلی اگینسٹ the concept of anti-corruption. It's basically against the process which has got lots of lacunas. اس پہ ہم بات کرتے تھے. لیکن اس زمانے میں جب میاں جاوید لطیف صاحب کی جماعت کی حکومت تھی، انہوں نے تو کبھی ایک دن بھی اس کو آگے لے کے نہیں گئے کہ آئیں اس پہ بیٹھ کے ریفارم کرتے ہیں. جب ہماری حکومت آئی ہم نے ایک انیشیٹو لیا ہے، اس پہ آپ ضرور یہ بات کر سکتے ہیں کہ پروگریس اس کی سلو ہے، لیکن اس میں ایک فطری عمل اس کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ نیب ادارہ اس میں جو بھی پیچیدگیاں ہیں اس کے پروسیس میں، جو بھی اس میں سکم ہے وہ اپنی جگہ. لیکن نیب نے کارروائی کس کے خلاف کرنی تھی؟ 2 سال پہلے انہیں کارروائی کے خلاف کرنی تھی جنہوں نے تقریباً 30-35 سال حکومتیں کی ہیں. یا اب اگر ہماری حکومت کو 2 سال ہو گئے ہیں تو انہوں نے 2 سال کا باری ہوگی. لیکن ان چیزوں سے اگر ایک آدمی نے کرپشن نہیں کی تو اس کو کس چیز کا ڈر ہے؟ اس میں جو حکم ہے وہ نکالے، اس کو ہم نے تگڑا کرنا ہے. بٹ علی صاحب جو یہ کہہ رہا ہے فیصلہ تمام مہذب معاشروں میں مجرم قرار دینے کے بعد ہی سزا شروع ہوتی ہے. جب تک ٹرائل کے بعد سزا نہ سنائی جائے ملزم بے گناہ تصور ہوتا ہے. نیب قانون کہتا ہے کہ تفتیش جلد مکمل کی جائے اور 30 دن میں ریفرنس کا فیصلہ. نیب مقدمات میں مہینوں اور سالوں تک تفتیش مکمل نہیں کر پاتا. سو یہ نیب کی کمزوری نہیں بتا رہے آپ کے خیال سے؟ بالکل کمزوری ہے، بلکہ ہم تو بہت دفعہ یہ بھی کہہ چکے تھے کہ بہت سے اپوزیشن کے لوگ جو ہیں وہ خدا نخواستہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کلین چٹ لینے جو ہے وہاں پہ جاتے تھے کہ آپ کیس آپ بنا دیں لیکن اس میں اگر اس کو آپ منطقی انجام تک نہ پہنچائیں اور وہ لوگ جو ہیں وہ صرف جیلوں میں ڈال دیں اور سزا نہ ملے یا ان سے جو ہے ریکوری نہ ہو تو پھر اس جیل میں ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہی تو وہ باتیں ہیں جو ہم کرتے تھے کہ ان چیزوں پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے.
لیکن ان لوگوں نے اس پہ توجہ نہیں دی. اب بھی وقت ہے, میں سمجھتا ہوں اس پہ بالکل, لیکن اس ادارے کو ہم نے دیکھیں مضبوط کرنا ہے, اس ادارے کے پروسیس کو ریفارم کرنا ہے, نہ کہ ہم نے اس کو اتنا ویک کر دینا ہے کہ پاکستان میں اینٹی کرپشن کے نظام کا ہی ہم خدا نخواستہ کما کر دیں. یہ تو ان لوگوں کے ہاتھ مضبوط ہوں گے جو پاکستانی سیاست میں یا اور جو عہدوں پہ آتے ہیں سول سروس میں یا کسی بھی ادارے میں, وہاں پہ آ کے مال بناتے ہیں, ہم تو ان کو پھر وہ کھلی چھوٹ دے دیں گے اگر ہم نے اپنے ادارے کو ریفارم کرنے کی بجائے اس کو کمزور کر دیا. ہاں, اس میں جو سکم ہے وہ نکالیں, لیکن وہ پارلیمنٹری پروسیس کے تھرو نکالیں. ہم سب اگری کر رہے ہیں کہ سکم ہے اس کے اندر, اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ I'll ask you right after a break. اینڈ ویلکم بیک. سپریم کورٹ کا جو تفصیلی فیصلہ ہے اس میں کچھ اور باتیں کی گئیں کہ جب بھی قانون کی حکمرانی آئین کی بالادستی کی کوشش کی گئی تو اسے پوری قوت سے دبانے کی کوشش کی گئی, مسلسل غیر آئینی مداخلت کی گئی, غیر جمہوری قوتوں کی طرف سے طاقت کی ہوس, قبضے کا لالچ آئینی اور جمہوری اصولوں کی نفی بنتا گیا. پیراگون مقدمہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی غیر قانونی طور پر آزادی سلب کرنے کی بڑی مثال ہے. نیب نے اس مقدمے میں قانون کی کھلی خلاف ورزی کی. قانون اور آئین کا جائزہ لینے کے باوجود یہ بات راز میں ہے کہ یہ مقدمہ بنایا کیسے گیا. نیب قانون ملک میں بہتری کے بجائے مخالفین کا بازو مروڑنے کے لیے استعمال کیا گیا. نیب قوانین پر سپریم کورٹ نے فیصلے میں لکھا کہ نیب قانون ملک میں بہتری کے بجائے مخالفین کا بازو مروڑنے کے لیے استعمال کیا گیا. نیب قانون وفاداری تبدیل کرانے, سیاسی مخالفین کو سبق سکھانے, سیاسی جماعتوں کو توڑنے کے لیے استعمال کیا گیا. میاں جاوید صاحب, اس کو بہتر کیسے کریں؟ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کرپشن ہے ہی نہیں, کرپشن ہے. کرپشن کو روکنے کے لیے نیب ایک ادارہ ہے, اس میں کیا ترمیم کی جا سکتی ہیں؟ اچھا, میں پہلے کہ جو میں نے آغاز میں اپنی گفتگو میں کہا تھا وہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے میں پڑھ کے سنا رہے ہیں ابھی. جو میرے بھائی منسٹر صاحب نے کہا میں ان کی بھی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں, جو آپ نے سوال کیا ہے کہ احتساب ہونا چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ 35 سال سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, یقیناً احتساب ہونا چاہیے تھا. ہم 2 سال سے آئے ہیں, ہمارا کیسے ہو؟ بھائی آپ تو 7 سال سے آئے ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا میں تو آپ 7 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا وہاں آپ کیا 35 سال کے بعد اپنا احتساب شروع کروائیں گے؟ کیا ادویات سکینڈل, کیا آپ پیٹرول سکینڈل, کیا ڈالر سکینڈل, کیا چینی, گندم, آٹا, یہ سارے جو چیزیں انویسٹیگیٹ کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ساری دنیا کے سامنے ہے کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے, تو اس کو نیب نہیں دیکھ رہا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج خاقان عباسی صاحب کا, نیب سے آپ چاہتے ہیں کہ ان کا بھی احتساب ہو, جس نے آپ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ, میں اور بات کہنا چاہ رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, آپ احتساب کریں, احتساب کے اداروں کو انڈیپینڈنٹ کریں, مگر کیا نیب انڈیپینڈنٹ رہ گیا ہے؟ اور دوسرا میرا سوال ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے اندر ریاست کے دیگر احتساب کے اداروں کو ٹھپ کر دیں, بند کر دیں, وہ اینٹی کرپشن ہو, وہ ایف آئی او یا ادارے دیگر ہوں, آپ ان کو بند کر کے ایک کو آپ جب پاورفل کر دیں گے اور باقی اداروں کو ختم کر دیں گے, کوئی بھی ادارہ جو ہے, کوئی بھی فرد جو ہے وہ پرفارم نہیں کر سکے گا, بلکہ ہوئے گا یہ کہ پھر اس کو استعمال کیا جائے گا. کورٹ نے بھی لکھا. اور دوسرا میں اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں, میں نے آج اسمبلی میں بھی کہا, میں پہلے بھی کہتا ہوں, ہماری جماعت کہتی ہے کہ آپ یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے کوئی کرپشن میں یا کسی پر کوئی الزام نہیں ہے, ہوئے گا, اس کو انویسٹیگیٹ کریں, مگر ہماری اپوزیشن میں بھی جو لوگ خاموش ہیں ان کو تو کوئی نوٹس نہیں جاتا, اور جو بولتا ہے نام بتا دیں کس کو نوٹس بھیجنا چاہتے ہیں. میں یہ نہیں کہ میں ایک جنرل بات, میں اس لیے یہ آرگو کر رہا ہوں کہ بھائی ادھر آپ دیکھیں دوسری طرف جو حکومتی ہیں وہ سب کچھ کر رہے ہیں. یہ سب آپ کو آیا تھا کوئی نوٹس؟ میں تو روز جاتا ہوں, آتا رہتا ہے نوٹس. اچھا, یہ ذرا انٹرسٹنگ بات کی ہے, کھلی بات کی ہے علی صاحب, میاں صاحب نے, تو آپ بھی پھر کرتے بھی کھل کے ہی بات ہیں. یہ کیا مسٹری ہے کہ جو نوٹسز ہیں وہ ان لوگوں کو, وہ کہہ رہے ہیں ہماری اپوزیشن میں بھی جو لوگ لائک گڈ بوائز گڈ گرلز ہیں ان کو نہیں جاتے نوٹسز.
سپرفیشل ڈسکشن ہوتی ہے نیب پہ ہر جگہ ٹی وی ٹاک شوز میں, اور ایسی گفتگو ہونی چاہیے جہاں یہ بات ہو کہ نیب کے لاز میں کیا کیا سقم ہیں اور ان کو کیا ان سے کیا اس میں بہتری لائی جائے. اور دوسرا جو یہ بات ہوتی ہے ابھی کی گئی کہ کچھ اور ادارے ہیں جن کو بند کر دیا گیا ہے, یا ان کو بند کرنے کا مقصد نہیں ہونا چاہیے نیب کو تگڑا کرنے سے. تو ایف آئی اے تو بند نہیں ہے, ایف آئی اے تو مرکزی حکومت کے نیچے کام کرتی ہے, وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے ایک ادارہ ہے. اینٹی کرپشن کے ادارے ہوتے ہیں, تمام صوبوں میں آج بھی کام کر رہے ہیں, لیکن کیا وہ اینٹی کرپشن ہے یا انٹو کرپشن ہے, وہ میرے خیال میں آپ کسی بھی عام اس آدمی سے پوچھ لیں جس کا کبھی ان اداروں سے واسطہ پڑا ہو. ایک بہت بڑے پیمانے پہ پاکستان کا خزانہ لوٹا گیا ہے. اس طرح کی کسی بات یا کسی سپریم کورٹ آف پاکستان کے کسی فیصلے کو جواز بنا کے اگر پوزیشن اس فیصلے کے کندھے پہ جو ہے احتساب کے نظام کے خلاف بندوق رکھ کے کوئی اپنا ہدف حاصل کرنا چاہتی ہے تو وہ ہم نہیں کرنے دیں گے. سپریم کورٹ کا کبھی بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ احتساب کے اداروں کا قلع کما کر دیں. ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور والا آپ احتساب کے اداروں کو احتساب کے ادارے رہنے دیں اور ان کا احتساب کا ادارہ بنائیں اور اس کے نظام کو تگڑا کریں. اب یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ جتنے لوگ یہاں پہ ٹاپ پوزیشنز پہ رہے ہیں اور جتنے آپ کو لوگ نظر آتے ہیں جو اوپینین میکرز ہیں ان جماعتوں میں, اور جو اپنے آپ کو سیکنڈ یا تھرڈ کی لیڈرشپ میں بیٹھے ہیں, کتنے ان میں ایسے لوگ ہیں جو اس بات کے لیے راضی ہیں کہ ان کی اسکروٹنی ہو. 1985 آنورڈز یا 1990 آنورڈز جب سے 3-4 بڑے فخر سے تو ہم کہتے ہیں کہ میری 5ویں چھٹی یا چوتھی یا تیسری بار ہے قومی اسمبلی میں, یا میں 3 بار یا 4 بار وزیر بنا ہوں. لیکن اس بات کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ اپنے احتساب کے لیے وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو آگے جو ہے وہ آفر کریں, یا ان سے جب سوال ہوتے ہیں کہتے ہیں مجھے انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس میں صفحہ موجود ہے, اس کو ٹھیک کریں. دوسرا یہ ہے کہ وائٹ کالر کرائمز ہیں, تو یہ ایسا کرائم تو ہے نہیں کہ آپ کسی ایس ایچ او کے حوالے کر دیں اور وہ 2 دن کا ریمانڈ لے کے تو آپ کو جو ہے وہ پھینٹا لگائے گا. جس طرح وہ ایک غلط کام ہوتا ہے پھینٹا لگاتا ہے, وہ کہتے ہیں ہاں جی اس نے بکری چوری کی ہوتی ہے, کہتا ہے میں نے جو ہے تو گھوڑے اور سارے بھینسیں بھی میں نے چوری کی ہیں. تو اس طرح تو ہوتا نہیں ہے. وائٹ کالر کرائم تو بڑا سوفسٹیکیٹڈ کرائم ہے, اس کے لیے تو آپ کو بڑا نیٹ ورکنگ کے ذریعے کام کرنا پڑتا ہے اور آپ کو ان چیزوں تک پہنچنا پڑتا ہے. یہ کیا ایک کسی اور سیارے کی باتیں تھیں جو میاں جاوید لطیف صاحب کی جماعت کے لیڈران کہتے تھے کہ ہمارے پاکستان سے باہر تو کیا پاکستان سے اندر بھی میرا اثاثہ نہیں؟ کیا وہ باتیں غلط ثابت ہوئی کہ نہیں؟ وہ جو ان کے وہاں اپارٹمنٹس تھے جن کو اونرشپ سے یہ انکاری تھے, آج وہیں پہ رہ رہے ہیں. جب سپریم کورٹ آف پاکستان اگر پاناما لیکس نہ ہوتا ان کے وہ پراپرٹیز سامنے آتی. یہ تو ابھی دیکھیں یہ ایک ڈیمانڈ آئی کوئی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ نہیں تھی. ایک جینوئن ڈیمانڈ جو آپ کے فالوورز کی, سپورٹرز کی یا کسی بھی پاکستانی کی ہوگی, وہ یہ چاہیں گے کہ یہ تمام معاملات جو اس کا حتمی نتیجہ ہے وہاں تک جائیں. لیکن اگر بعد میں ایک طرف یہ بھی کہا جائے کہ معاملہ جو تھا غلط تھا یا کسی کو غلط پکڑا, یہ کوئی بھی نہیں چاہے گا. سو جہاں پر آپ کی بات سے سب ایگری کریں گے کہ یس احتساب ہونا چاہیے, اس سے بھی ایگری کریں گے کرپشن بالکل ہے, لیکن اگر اس نظام کے تھرو آپ کا مین مقصد حاصل نہیں ہو رہا تو پھر اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ ایک بیسک ایک فلو, ایک فرض کریں آپ کی ذمہ داری ہے ایک علاقے میں لا اینڈ آرڈر کی. فریہ ادریس صاحبہ, ویسے بھی آج کل خواتین بھی کافی سی ایس پی کر کے آ گئی ہیں پولیس سروس آف پاکستان میں, تو آپ کو شاید اب وہ نہ کر پائیں اس وقت کیونکہ ظاہر ہے آپ اپنا کام اچھا کریں. لیکن فار ایگزامپل لیٹ سپوز آپ ایک علاقے میں اے ایس پی ہیں یا ایس پی ہیں یا ایس ایچ او ہیں اور آپ کے علاقے میں ایک لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بن جاتا ہے. تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ اگر بنے گا تو اس میں آپ پہ سوال لازماً ہوں گے, یا آپ کی کوئی کمزوری ہوگی یا somebody would have taken you off guard. کچھ نہ کہیں لا اینڈ آرڈر کے اداروں کی کوئی کمزوری ہوتی ہے جہاں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے, یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ویجیلنس کے باوجود کچھ ہو جاتا ہے. لیکن سوال بہرحال اس علاقے کے ایک رسپانسبل شخص سے ہوتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جس طرح سے وقت گزر رہا ہے اور جس طرح سے ان کے رویے سامنے آ رہے ہیں, لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو رہے ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اس پہ غور کیجئے گا کہ یہ جو موجودہ اپوزیشن ہے ان کے ہوتے ہوئے پاکستان میں احتساب کے نظام کو شاید مضبوط نہ کیا جا سکے, کیونکہ پارلیمنٹ میں اگر آپ نے لیجسلیشن کرنی ہے اور آپ نے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے اس کو کرنا ہے, تو جب کبھی بھی احتساب مضبوط ہوگا تو ان لوگوں سے ضرور سوال ہوگا
جن کے دور میں پاکستان میں بڑے بڑے کعبے پڑے ہیں. ہم نے تو نہیں سرے محل بنائے. ہم نے تو نہیں سرے محل بنائے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اپنی پارٹی میں کوئی اپوزیشن نہیں ہے اس نظام کے خلاف, صرف اپوزیشن میں لوگ ہیں. دیکھیں جہاں جہاں کالی بھیڑ ہے, کالی بھیڑ کی میں کی آوازیں آپ کو آئیں گی, چاہے وہ ادھر ہو چاہے وہ ادھر ہو. میں اس پہ نہیں جاتا. میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ کے بچے جو ہیں, فریحہ ادریس جو ایک محنتی ایک جرنلسٹ ہے, یا آپ ریپرزینٹ کر دیے پاکستان کے مڈل کلاس لوگوں کو. پاکستان کے مڈل کلاس آدمی کا, ڈاکٹر کا, انجینئر کا, اس کا رائٹ نہیں ہے کہ پاکستان میں طاقتور لوگوں سے سوال ہو. جس کی طرف سوال کرتے ہیں وہ کہتا ہے میں نہیں, اس کو پکڑو. کہتا ہے میں تو ہولی کا ہوں. ٹھیک, یہ بات صحیح ہے. ایک وقفہ لے لیں, کی بات بیچ میں مخل نہ ہو. وقفہ لیں گے, اس کے بعد یہ بات کریں گے جہاں اداروں کی اصلاحات کا تو وعدہ کیا تھا پی ٹی آئی نے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں نیب کی, اس کے بعد بات ہوگی پی ٹی وی کی بھی, رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا وعدہ یہ تھا کہ اداروں میں اصلاحات ہوں گی. نیب کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں. پی ٹی وی کے حوالے سے جو فارمر انفارمیشن منسٹر تھے پی ٹی آئی کے, انہوں نے کہا اس کو بی بی سی کے ماڈل پر بنائیں گے. پرائم منسٹر کو بھی انفارمیشن سے کافی انٹرسٹ ہے, مگر اس کے باوجود ہم نے کوئی پلان نہیں دیکھا باقاعدہ کہ اس میں ریفارم لانی کیسے ہے. ایک خبر آئی کہ لائسنس فی بڑھائی جا رہی ہے اور ایک دم سے بہت بڑھائی جا رہی ہے, اور جب اس کے اوپر لیش بیک آیا تو یہ فیصلہ واپس لے لیا گیا. مگر آیا کوئی پلان بھی تھا, تبدیلی کیا لانی تھی؟ ابھی بھی اہم عہدوں پر وہی لوگ براجمان نظر آ رہے ہیں جو جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں بھی ہوتے تھے. سو چینج کدھر سے آنا تھا, اس پہ بھی بات کریں گے. میاں صاحب, یہ تو سب کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے. پی ٹی آئی کہتی ہے آپ لوگوں نے غلط کیا, آپ کوئی اور ان کو کہہ دیتے ہیں کہ پولیٹیکل فکسنگ ہے. لیکن ٹھیک کریں کیسے, کوئی مشورہ بھی دیں. فریحہ دیکھیں, اگر تو یہ 2 سال نہ گزارتے, 2018 سے پہلے جو بھی یہ بات کرتے تھے لوگ اس کو غور سے سنتے تھے, لوگ توقعات رکھتے تھے کہ شاید یہ سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کرپٹیاں اور یہ سارے فرشتے آ جائیں گے. آج 2 سال کے بعد ان کا وہ بات کرنا نہیں بنتا. آج ان کا ڈیلیور کرنا, آج ان کا یہ بتانا کہ یہ ریفارمز ہم لے کر آئے, یہ ہم بہتری اداروں میں لے کر آئے, یہ ہماری پرفارمنس, آج پرفارمنس بیس یہ بات کر سکتے ہیں. آج یہ نہیں تانے دے سکتے کہ آپ نے 35 سال یہ. میں اپنے بھائی منسٹر صاحب کو یہ عرض کروں گا کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بڑا تانا دیتے ہیں ہمیں کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے یہ کہتے ہیں ہم 5ویں 6ٹھی دفعہ الیکٹ ہوئے ہیں, ہمیں پوچھا جاتا ہے ہم 30-35 سال سے آ رہے ہیں. بھائی میرے, اگر آپ کے نزدیک سارے کے سارے 35-40 سالہ لوگ کرپٹ ہیں تو پھر آپ کے پاس 75% 25% آپ جیسے لوگ ہوں گے جو نئے پی ٹی آئی کے یا فاؤنڈر پی ٹی آئی کے لوگ تھے, ان کو چھوڑ کے 75% تو وہ ہیں جن کو آپ تانا دے رہے ہیں کہ یہ کرپٹ لوگ تھے. تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں کہنے میں یہ حق بجانب نہیں ہوں کہ اگر آپ میرا احتساب کر رہے ہو تو ان 75% لوگوں کا احتساب کیوں نہیں بھائی؟ اور دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہو کرو احتساب, مگر آپ میں اور ڈکٹیٹر میں فرق رہنا چاہیے. فرق یہ رہنا چاہیے کہ ڈکٹیٹر بھی جب آتا ہے تو وہ یہی کرتا ہے کہ کرپشن کے سب سے پہلے اس کا فیورٹ ہوتا ہے مقدمہ بنانا کہ کرپشن کا اس میں مقدمہ بنا دو, اس کو توڑنے کے لیے, جوڑنے کے لیے, وفاداریاں چینج کرنے کے لیے. تو بھائی صاحب آپ نے 2 سالوں میں کیا کیا ہے؟ آپ نے بھی تو اسی احتساب کے ادارے کو اسی لیے استعمال کیا نا. دوسرا ایک آپ نے بڑی اور بات کی کہ اس اپوزیشن کے ہوتے ہوئے احتساب نہیں ہو سکتا. میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ کوئی ریفارمز لانا چاہتے ہیں احتساب کے حوالے سے, آپ کوئی صاف شفاف احتساب کرنا چاہتے ہیں تو کسی جگہ رکاوٹ ہے اگر اپوزیشن تو وہ آپ بتا دیں, وہ صبح ہی ہم معافی مانگ کے الگ ہو جائیں گے. کوئی ریفارمز لے کر آنا چاہتے ہیں, آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ 2 سال میں آپ کون سی ریفارمز لے کر آئے جس میں ہم رکاوٹ بنے. لیکن یہ بات تو صحیح ہے کہ سب لوگ شور مچاتے رہے ہیں کہ ہمیں کیوں پوچھ رہے ہیں, یہ تو ہر کوئی کہتا ہے. سٹارٹنگ فرام نواز شریف صاحب وہ بھی یہ کہتے ہیں میری سنیں نا, تو آج پھر ثابت بھی تو وہی چیزیں ہو رہی ہیں نا. آج جس فیصلے پہ ہم بات کر رہے ہیں کل والے, یہی تو ایک تصویر کشی آئی نا وہی 4 سالوں کی. یہ سب کے لیے ہو گیا. نہیں میں تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ وہ جج ارشد ملک صاحب جو تھے, جو انہوں نے کیا
یا یہ کوٹ کرتے ہیں جسٹس قیوم صاحب کو, سزا مل گئی نا, میری سنیں نا, اس کو سزا ملی, جو مجھے سزا وہ دیکھے گیا ہے اس کا کیا بنے گا بھائی؟ اور بھی بہت سارے لوگوں یہ کہتے ہیں, اور دوسرا کافی فیصلے, یس, اور دوسرا میں یہ نہیں یہ فیصلہ اس کا اس حوالے سے اہم ہے, یا آپ اس فیصلے کو کوٹ اس لیے کریں گے کہ اس نے خود اعتراف کیا تھا کہ مجھے دبایا جا رہا تھا, دباؤ تھا میرے پہ کہ ان کو اس کیس میں زیادہ سے زیادہ سزا دی جائے, اور اگر یہ اس پہ اس کو سزا ایک میں چھوڑا بھی ہے ویسے بھائی, ڈیبیٹیبل, لیکن ہم کہیں اور چلے جائیں گے. نہیں 50-50 ہے ان کا. ایک سیکنڈ نا, وہ کیا کہتا ہے, وہ جج صاحب کہتے ہیں کہ میرے پہ دباؤ تھا کہ ان کو ان کیسز میں سزا دی جائے, مگر ایک میں اس نے سزا دے دی, ان کی مرضی پوری کر دی, باقی تو جو دباؤ ڈال رہے تھے. اوکے علی صاحب, یور کامنٹس کہ ریفارم کیسے لے کے آئے. میں نے ایگزامپل ایک کوشچن بھی کیا پی ٹی وی کے حوالے سے کہ کوئی پلان تھا تو آپ لوگوں کو تو ڈٹ جانا چاہیے تھا کہ ہمارا یہ پلان ہے, ہم کریں گے فی زیادہ اور یہ ریزن ہے, مگر پتہ نہیں چلا کہ پلان کیا ہے, اور پہلے فی زیادہ کرنے کا کہا, پھر فیصلہ واپس لے لیا. لیکن 3 انفارمیشن منسٹر, بیچ میں ایک ایڈوائزر اور تیسرے منسٹر صاحب آ چکے ہیں, تو کوشش تو یہ کی جا رہی ہے کہ نظام کو بہتر کیا جائے. آج بھی کالنگ اٹینشن ان کی تھی اپوزیشن کی طرف سے قومی اسمبلی کے فلور پہ, اور جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن, جس کی ابھی یہاں پہ بات ہوئی, کوئی 18 ارب روپے کے میرے خیال میں وہ خسارے میں ہے, اور جس میں سے آپ کی بہت سی زیادہ پیمنٹس ہیں وہ پینشنرز کو ہوتی ہیں. تو جب ہماری گورنمنٹ آئی ہے اس کے بعد 2019-20 کا جو ایک پہلا سال چھوڑ کے دوسرے سال کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 300 ملین کا آپریٹنگ جو ان کا خرچہ ہے اس میں پروفٹ میں گئے ہیں. سرکار کی طرف سے کوشش کر رہی ہے, کامیابی ہوئی ہے. بہت سی جگہوں پہ آپ کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا ہے. اصل میں دے ہیڈ پلیڈ ویری اسمارٹ. نہ صرف یہ کہ انہوں نے اس نظام کو مفلوج کر کے اپنے کرونیز بٹھائے اور فائدہ اٹھایا. بہت سے لوگوں نے بہت کمال بنایا. جن لوگوں نے ان کو چیک کرنا تھا, صرف اینٹی کرپشن کے اداروں کی نہیں میں بات کر رہا, ہر ادارے کے اندر اپنا بھی ایک چیکنگ میکینزم ہوتا ہے, اس کو بھی کیموفلاج کر کے رکھ دیا انہوں نے, اور ایسا ایک سسٹم چھوڑ کے چلے گئے کہ اگر آپ ان کی طرف جاتے ہیں تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات ہوتی ہے, اگر آپ ادارہ جاتی ریفارم کی طرف جاتے ہیں تو اس میں پھر ان کی طرف سے کوآپریشن ندارت, کیونکہ سینٹ میں ظاہر ہے فی الحال ان کی اکثریت ہے. چلیں جو نیب سے ریلیٹڈ لاز ہیں ان کو تو چھوڑیں, لیکن بالکل ہی صحت سے متعلق, بچوں کے متعلق اور اس طرح کے لاز جو حکومت کرمنل پروسیجر کوڈ کو بہتر کرنے کے لیے کہ 10-20 سال آپ نہ رولیں, اور وہ لاری حکومت قومی اسمبلی میں لے آتے ہیں, سینٹ میں جا کے ڈیبیٹ کر دیتے ہیں, پھر ہمیں جوائنٹ سیشن کی طرف جانا پڑ رہا ہے. اگر آپ عوام کے مفاد کی سوچ رکھتے ہیں پھر آئیں. میرے خیال میں جیسے کل ہم نے ایک لا اچھا پاس کیا ہے, اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں نے کیا ہے سینٹ سے, جس کی بازگشت مجھے بڑی کم سنائی دی ہے, شاید اور چیزیں بڑی چلیں. جو بلوچستان میں صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بڑی ہیں, آئی تھنک 13 سیٹیں بڑی ہیں, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اور اس میں ایک بھی مخالفت اس کی نہیں ہوئی, بڑی اچیومنٹ ہے. تو یہ ایک مثال یہاں پہ موجود ہے کہ اگر اپوزیشن چاہے اور سپورٹ کرے حکومت کو تو پھر بہت کچھ ہو بھی سکتا ہے, لیکن ظاہر ہے یہ وہ چیز کریں گے جس میں ان کو اپنا کوئی پولیٹیکل فائدہ نظر آئے, یا وہ چیز جس میں ان کو قانون کی گرفت اپنی طرف آتی ہوئی سخت محسوس نہ ہو. تو پھر اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آہستہ آہستہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ جب تک یہ پولیٹیکل کلاؤڈ کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے جس نے 30 پین, اور میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ ہمارے ساتھ جو ہے بڑے آپ کہہ رہے ہیں کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ پولیٹیکل کلاؤڈ جس کا پرانا بیگیج ہے, اس کو کیا کریں, ختم کر دیں. دیکھیں پھر یہ سوچ لیں نا, ہمارے اپوزیشن کے دوست بھی سوچ لیں کہ یہ اس نظام سے اگر عوام کا اعتماد ہی اٹھ جائے, اگر عوام یہ کہ یار اس ملک میں تو احتساب صرف غریب کا یا کمزور کا ہی ہو سکتا ہے, طاقتور آدمی جو ہے وہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ملک سے نکل جاتا ہے, تو پھر یہ تو پھر سوال تو پھر اٹھتے ہیں نا کہ کیا احتساب یہاں پہ صرف مڈل کلاس آدمی کا ہوگا. اور میاں صاحب مسکرا رہے ہیں اس کے اوپر. we'll take his comment right after break. And
एंड वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले मियां साहब अब वक्त थोड़ा है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की, पाकिस्तान शुड मूव फॉरवर्ड। जो पुराना तरीक़ाकार है वो समझ रहे हैं कि एक रुकावट है आगे जाने में। अच्छा, क्या रुकावट है तो उसमें आज इनके होते हुए कौन रुकावट डाल रहा है? ठीक है, अगर ये कहते हैं कि निज़ाम में खराबियां हैं, अपोजिशन डाल रही है, यही तो वो कह रहे हैं कि आप लोग पास ही नहीं होने देते, जो कोई हम लेकर आते हैं बेहतर अमेंडमेंट या कोई बेहतर तरीक़ाकार, आप उसमें कोई एक बता दें, कोई एक बता दें। और एक सेकंड, और दूसरा मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इकट्ठे सवाल कर लें इनसे, कि खैबर पख्तूनख्वा में आप एहतसाब 7 सालों में क्यों रुका हुआ है? उस वहाँ तो कोई रुकावट नहीं है ना पिछले 5 साल इनको कोई रुकावट थी, ना आज कोई रुकावट है। ये कह देना बड़ा आसान है कि भाई अपोजिशन ये कर रही है। भाई 7 साल से अपोजिशन ने खैबर पख्तूनख्वा में तो कुछ नहीं किया, आप वहाँ क्या दूध शहद की नहरें बह गई हैं? और तीसरा मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जितनी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा में आपको नज़र आई, ये तो कहते थे कि जनाब 100 डैम बना देंगे छोटे छोटे हम, तो 7 सालों में बना तो कोई नहीं। दूसरा, इमरान खान साहब फरमाते थे, एक हमने पीटीवी की बात की है, भाई इमरान खान साहब जब 35 रुपए फीस थी उस वक्त क्या फरमाते थे, और 100 रुपया कर दी, वो क्यों कर दी? मुझे ये बताएं कि मसाजिद में भी बिजली के बिल जाते हैं, गिरजाघरों में भी जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, वहाँ कौन से टीवी लगे हुए हैं भाई?